इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, यारान तरीक़त, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, बादा कशाने में खानाए आलो बहार, इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक उलमाए कराम, ज़वील मजद वल एहतशाम, और आज की इस उर्से पाक की महफिल के रूए रवा बानी मुबानी कासमी फ़ियूज़ात हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन जानशीन हज़रत ख़तीबुल इस्लाम हज़रत साहबज़ादा सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा अमीन अज़ीज़ा मजदहू दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इस आस्ताने को आबाद व शाद रखे ता क़यामत इस आस्ताने के फैज़ व बरक़ात को चार दाम आलम में आम फरमाए। फिर हम सब पीर भाई जमा होकर सालाना उर्से पाक की इस महफिल में हाजिर हुए हैं, अपने दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद करने के लिए, अपने दिल की इस मर्तबाए वजूद और एक मर्तबाए ईजाद। मर्तबाए वजूद में सिर्फ ज़ाते इलाह है और मर्तबाए ईजाद में सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है। दो मर्तबे हैं इस कायनात के अंदर, एक मर्तबाए वजूद है, एक मर्तबाए इजाद, जिसे तख्लीक कहते हैं, जिसे पैदाइश कहते हैं, वो मर्तबाए इजाद है। और अगर आप हदीस पाक की तरफ चले जाएं, मैं सिर्फ इशारा करके आगे चलता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने नूर से पैदा किया और फिर सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। इस हदीस पाक का मतलब ये है जो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सादा आसान लफ्ज़ों में हमें समझा रहे हैं। हदीस पाक मर्तबे वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और मर्तबे ईजाद में ज़ात मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की ज़ात व बरक़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई, आपको कसरत अता फरमाई। तो इन्हीं अल्फाज जो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किए हैं, वजूद और ईजाद के हवाले से, इसको अगर सादा अल्फाज में, आम फाम अल्फाज में हम जानना चाहें तो एक है मर्तबे वहदत और एक मर्तबे कसरत। मर्तबे वहदत और मर्तबे कसरत। कुल हुवल्लाहु आहद, महबूब आप फरमाओ कि वो आहद है, वो वाहद है। और जब महबूब की बारी आती है तो अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने कसरत आपको अता की है। वहदत हमारे लिए और कसरत आपके लिए। वहदत
ہمارے لیے اور کثرت آپ کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے وحدت اپنے لیے رکھ چھوڑی ہے اور کثرت اپنے محبوب کو عطا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کو جو نبوت مل رہی ہے اس نبوت کی کان بھی ذات مصطفیٰ ہے. کائنات کو جو مرتبے اور مقامات مل رہے ہیں ان تمام مراتب کی کان بھی ذات مصطفیٰ ہے. اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی یہ کثرت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اس کوثر سے مراد کثرت ہے، نہر کوثر ہے. اس کثرت سے مراد، اس کوثر سے مراد کلمہ طیبہ ہے. اس کوثر سے مراد قرآن پاک ہے. اس کوثر سے مراد وحی ہے. اس کوثر سے مراد نبوت ہے. اس کوثر سے مراد رسالت ہے. اس کوثر سے مراد ولایت ہے. اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. اس کوثر سے مراد تمام کائنات کی کثرت ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. کوثر سے مراد ایمان، ہم ایمان رکھتے ہیں. کوثر سے مراد کتاب قرآن، ہم ایمان رکھتے ہیں. کوثر سے مراد جنت کی نہریں، ہم ایمان رکھتے ہیں. کوثر سے مراد حوض کوثر، ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم اس سورت کا مطالعہ کریں، اس سورت کو تلاوت کریں تو اس کا سیاق و سباق ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کا سیاق و سباق آپ گھر جا کر پڑھیں کہ یہ جو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ہے، اس سے کیا مراد ہے. تو یہ باقی کی آیات قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں اور اس تفسیر کو حضرت امام فخر الدین رازی اللہ ان سے راضی ہو جائے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل عرس پاک. اس کوثر سے مراد اگر ایمان لیا جائے حق ہے، اس سے جنت کی نہریں لی جائیں حق ہے، اس سے قرآن لیا جائے حق ہے، کلمہ طیبہ لیا جائے حق ہے، نبوت لی جائے حق ہے، رسالت لی جائے سچ ہے، ولایت لی جائے سچ ہے. لیکن جو قرآن کی آیات اس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں، اس کا سیاق و سباق جو ہے، جو اسلوب ہے بیان کا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ مفسر ہیں کہ ایک لفظ کے اندر ہزاروں اوراق جو ہیں اس کو ایک لفظ کے اندر بند کرنے والا یہ مفسر ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کوثر سے مراد یہاں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آج ہم نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا، اپنی غلامی کا اظہار کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ عرس پاک میں نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ہدیہ پیش کیا تھا. اور گزشتہ جو عرس پاک تھا اس میں استقبال رمضان کے حوالے سے، اور امید ہے کہ آج تراویح ہو جائے یا کل کا روزہ ہو جائے یا پرسوں کا روزہ ہو جائے. اور ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے. تو اس حوالے سے، اس مناسبت سے ان کا ذکر کرنا مناسب لگتا ہے. ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ من نہ دانم عزو شان فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. من نہ دانم
عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ من نہ دانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ من غریبم بے نوائم او بطول من غریبم بے نوائم او بطول من گناہگارم او قسیمہ رسول. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ اسی عظیم ہستی کا دودھ پینے والے ہیں، اسی عظیم ہستی کے دودھ کو پی کر پھر کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر انہی کا فیض تقسیم کرنے والا یہ آستانہ ہے، سادات کا آستانہ ہے. اور میرا ایمان ہے جس طرح سیدہ پاک صحیح ہیں اسی طرح یہ آستانہ بھی صحیح ہے. بالکل تھوڑے وقت میں ایک دو باتیں. اور یہ مجددی آستانہ ہے، یہ نقشبندی مجددی آستانہ ہے. اور نقشبندی مجددی ذوق کیا ہے اہل بیت کے حوالے سے، ذوق کیا ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بات عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات کر دیتا ہوں. ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت. ایک عقیدہ اور ایک عقیدت. ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو وہ قابل قبول ہے. ہر وہ عقیدت جو عقیدے کے تابع ہو وہ قابل قبول ہے. ہر عقیدت قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات ہم سمجھ جائیں. کوئی عقیدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا کہے، اللہ کہے کہ بڑا مرتبہ ہے نبی پاک کا، بڑا مقام ہے نبی پاک کا، تو ہم عقیدت میں نبی پاک کو اللہ کہہ رہے ہیں تو قبول ہے؟ نہیں. جو عقیدہ ہے اگر عقیدت اس کے تابع ہے تو قابل قبول ہے. یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کیونکہ ہم نقشبندی مجددی ہیں، اہل سنت ہیں ہم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور خاتون اول موصلہ اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہے. تو 40 سال اور 25 سال کی عمر ہے تو ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب ہیں. نکاح ہوتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ نور سے نبی پاک کے نطفہ نور سے جو تیری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اسی کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ نور سے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے جو نورانی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ طیبہ طاہرہ
عابدہ، زاہدہ، عالمہ، راکعہ، سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، 4 بیٹیاں ہیں۔ اب 2 بیٹے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت قاسم۔ آپ درود تاج سنتے ہیں نا، ابھی جب ختم پاک ہوگا درود تاج پڑھا جاتا ہے تو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک کے صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے وصال پر یہ آیت، یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ 2 بیٹے ہیں۔ آپ طیب اور طاہر کا نام بھی سنتے ہیں، یہ دونوں کے لقب ہیں، قاسم اور عبداللہ کے یہ دونوں لقب ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ نور سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے یہ پیدا ہونے والی نورانی ہستیاں ہیں۔ اور ایک بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم، یہ وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی، حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے اور سلام کے بعد پیغام بھیجا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو، حسین کو مجھے دے دو یا ابراہیم کو مجھے دے دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا، جھکا کر دونوں شہزادوں کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا یہ ابراہیم لے جاؤ، ابراہیم لے جاؤ۔ تو پوچھا، آپ اپنے لخت جگر ابراہیم کو بھیج رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ابراہیم جائے گا تو فقط مجھ محمد کو دکھ ہوگا، اور اگر حسین جاتا ہے تو محمد کو بھی دکھ ہوگا، اور محمد کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، اور میں محمد اپنی بیٹی کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو 4 بیٹیاں، 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اب ان سارے بیٹیوں میں، ساری اولاد میں سیدہ پاک سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہے۔ سارے ہی نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں، سارے ہی نبی پاک کا نطفہ نور ہیں، سارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا حصہ ہیں، لیکن خاندان کے اندر، اولاد کے اندر کوئی ایک ایسا بیٹا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جس طرح دیکھیں، حضرت ابو طالب ان کے بیٹے ہیں، عقیل بیٹے ہیں، جعفر بیٹے ہیں، طالب بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ان کے بیٹے ہیں، پتہ نا آپ کو کتنے بیٹے ہیں۔ لیکن جو مرتبہ اور مقام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے بیٹے نہیں، یا ان کو کوئی مرتبہ اور مقام نہیں، لیکن جو ابو طالب کی اولاد میں حضرت مولا علی شیر خدا کا مرتبہ ہے، وہ کسی دوسرے بھائی کا مرتبہ نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ ہے، وہ کسی اور بیٹی یا بیٹے کا مرتبہ نہیں ہے۔ اب یہ سیدہ پاک کا مرتبہ کیوں ہے؟ سیدہ پاک کا مرتبہ کیوں ہے؟ اس بات کا اظہار
صاحب روز الانف حضرت امام ابو القاسم سہیلی، جن کا مزار مراکش کے اندر مغرب کے اندر موجود ہے، میں وہاں حاضری دے کے آیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ اور حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تفسیر قرطبی احکام القرآن والے، وہ کہتے ہیں اس کائنات کے اندر 4 خواتین ہیں جو اپنے دور میں اپنے وقت میں خواتین عالم سے اعلیٰ مرتبہ مقام رکھنے والی تھی، اور ان 4 میں حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں ان 4 میں سیدہ فاطمہ الزہرا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی ہیں، اعلیٰ مقام رکھنے والی۔ وہ 4 خواتین کون ہیں؟ پہلی خاتون ہیں حضرت مریم بنت عمران، جانتے ہیں کون ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ دوسری خاتون وہ ہے حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی بیوی۔ تیسری خاتون ہیں وہ خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی خاتون ہیں وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب حضرت امام قرطبی نے یہ ترتیب بیان کی، اور حضرت ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیوں ہے؟ حضرت مریم کا مرتبہ اور مقام اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے۔ حضرت آسیہ کا مرتبہ کیوں ہے؟ اس لیے حضرت آسیہ کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے ایک نبی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو پالا ہے، حضرت موسیٰ کو پالا ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مرتبہ کیوں ہے؟ انہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کا مرتبہ کیوں ہے؟ انہوں نے حسین کو پالا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے۔ چلو سلام کریں اس گھرانے کو، چلو سلام کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ہے دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے ہے گھر کی عزت، علی سے سنتے ہیں، جس نے اور بھی معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی بقا ہے، جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، اسلام کو بقا مل رہی ہے، اور قیامت تک جو اسلام زندہ شاد و آباد رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ ہے۔ اور یہ 4 خاتون ہیں، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت خدیجہ زوجہ امام الانبیاء، اور انہوں نے اسلام کو پالا ہے، اور سیدہ فاطمہ۔ اور پھر اسی بات پر، اسی جگہ پر علامہ اقبال اظہار کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ مریم افضل ہے، بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن مریم کے افضل ہونے کا ایک سبب ہے، ایک نسبت ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، مرتبہ مقام ہے۔ اس کی وجہ، اس کی نسبت 3 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، ان کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن ایک نسبت ہے۔ وہ ایک نسبت کیا ہے کہ حضرت مریم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین۔ پہلی نسبت کیا ہے سیدہ فاطمہ کی؟ نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کے آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، وہ بیوی ہے، بانو کہتے ہیں بیوی کو فارسی میں، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت مولا علی کو سارے اپنی طرف کھینچتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شیعہ تھے کیونکہ اہل بیت کے قصیدے پڑھنے والے تھے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے عقیدے والے تھے، لیکن وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی وہ مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، جو عشق کی پرکار چلتی ہے اس پرکار کا مرکز وہ سیدہ فاطمہ ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، جو عشق کا قافلہ چل رہا ہے، حسین اس کے سردار ہیں اور فاطمہ ان کی ماں ہے۔ پھر دیکھیں اقبال کیا بول رہا ہے، کیا مرتبہ بیان کر رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان حشر سے گزرنے لگی ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سر جھکا دو، آنکھیں بند کر دو، نیچے کا ہوا کہ ابھی نبی پاک کی صاحبزادی حوروں کے جرمٹ میں گزرنے والی ہے، وہ سیدہ حضرت۔ اور اقبال سیدہ پاک کو کس طرح ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کر رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئین ہے، جو شریعت ہے، جو قوانین ہیں اسلام کے، وہ اقبال کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرا ہے اقبال کے ارد گرد، اس آئین، اس قانون کی زنجیر ہے اقبال کے قدموں میں، اس لیے اقبال پابند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین شریعت کا اور قوانین کا، ورنہ گرد تربدش گردید میں سجدہ پر خاکے ہو پاشید میں۔ اگر اقبال کو اجازت مل جاتی لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور اقبال فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے۔ یہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگ کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ پڑھیں
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ جس طرف راضی ہوں گے نا ہم قبلہ کو اسی طرف کر دیں گے. اور میرا ایمان عقیدہ یہ ہے اگر نبی پاک اپنی طرف اشارہ کرتے اللہ نبی پاک کی ذات کو قبلہ بنا دیتا، اور اگر نبی پاک اپنے کسی خاندان کے فرد کی طرف اشارہ کرتے اس طرف راضی ہوتے اللہ اس کو قبلہ بنا دیتا، کیونکہ رضا نبی پاک کی ہے. قبلۃ ترضاہا. تو یہ سیدہ طیبہ طاہرہ. اور پھر مجدی ذوق کیا ہے سیدہ پاک کے حوالے سے؟ سورہ انسان جانتے ہیں آپ؟ بڑی ایک سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ اکبر. یہ سورت اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں. جو ہمارے نسخے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے، آنے دیں. دیوانے کون روک سکتا ہے؟ بیجو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان. یہ دیوانے ہیں، تبھی تو ہمارے مسلک کی یہ حالت ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ سورہ دہر اور سورہ انسان. اگر آپ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو قرآن پاک کی پرنٹ ہوا ہے یہ نسخہ جو ہے اس کو دیکھیں گے تو اس پر سورہ دہر لکھا ہوا ہے. جو عرب ممالک کے اندر قرآن پاک چھپتا ہے اس کے اندر سورہ انسان لکھا ہوا ہے. ایک ہی سورت کے دونوں نام ہیں، دہر اور انسان. اس کی تفسیر حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی نقشبندی مجددی صاحب روح المعانی اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مطالعہ کرنے والے ہیں تفاسیر کو دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر صاحب روح المعانی اور تفسیر روح المعانی کا کیا مقام ہے. آپ بڑے ذوق کی بات کرتے ہیں اور ماہ رمضان آ رہا ہے. میں آپ تمام بھائیوں کو تمام یاران طریقت کو یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ رمضان میں آپ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں گے آپ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے. آپ پڑھیں قرآن پاک اور خاص کر ترجمہ لے کر اس سورت کو پڑھیں بار بار. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن پاک کے اندر. اتنی تفصیل کے ساتھ اور ذکر نہیں کیا. 2 آیات 3 آیات ذکر کر دیے جنت کی نعمتوں کی، اس میں یہ نعمت ہوگی، اس میں یہ نعمت ہوگی. لیکن سورہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جنت اور اہل جنت کا ذکر کیا ہے. جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اس میں باغات کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، شراب طہور کا ذکر کیا، خیموں کا ذکر کیا، چلتی ہوئی نہروں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر کیا، ولدان کا ذکر کیا جسے غلمان کہتے ہیں آپ، اس کا ذکر کیا. ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا. سارے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں حوروں کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ ہماری تمام عبادتوں کا متمع اور لب لباب ہو رہی ہوتی ہیں. ہر وقت ذہن کے اندر یہ حوریں ہی سوار ہیں کہ حوریں ملیں گی. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر پوری صورت پڑھ لی، پوری صورت کے اندر حوروں کا ذکر نہیں کیا. تو کہتے ہیں حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی کہتے ہیں
نقشبندی مجددی کہتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، جو آیت نمبر 8-9 ہے، یطعمون الطعام علی حبہ، اس آیت میں جو سیدہ پاک کا ذکر ہے، ان کا جو عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے حوروں کا ذکر ہی نہیں کیا جب فاطمہ کا ذکر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جب سیدہ فاطمہ کا ذکر آ گیا ہے، حوروں کی ملکہ کا ذکر آ گیا ہے، جنت کی مالکہ کا ذکر آ گیا ہے، جنت کی ملکہ کا ذکر آ گیا ہے، تو پھر حوروں کا ذکر، کنیزوں کا ذکر کیسے کریں گے؟ اس لیے حضرت علامہ محمود علوسی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حوروں کا ذکر ہی نہیں کیا، ساری نعمتوں کا ذکر کیا، کیونکہ سیدہ پاک کا ذکر ہو گیا ہے، ان کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کی حرمت یہ تقاضا کرتی ہے، ان کی عزت یہ تقاضا کرتی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام یہ تقاضا کرتا ہے۔ جب اللہ اتنی حرمت کا خیال رکھتا ہے، سیدہ پاک کی حرمت کا، عزت و آبرو کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو بے حیاؤں کو بھی سیدہ پاک کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سجدہ پاک ہم نقشبندی مجددی ہیں، ہم نقشبندی مجددی ہیں، اور آپ ہر سال یہ کسی نہ کسی انداز میں اس قول کو آپ سنتے ہیں۔ اس سٹیج کی زینت، اس آستانہ آل و بہار کی زینت، زینت بزم آل و بہار، محبوب پنجتن حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن، ان کے جملے سنتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں بیٹا علی کا ہوں اور مرید صدیق کا ہوں، بیٹا علی کا ہوں اور مرید، یہ نقشبندی فیض ہے، یہ آستانہ نقشبندیوں کا، مجددیوں کا آستانہ ہے، اور نقشبندیوں کے امام حضرت با یزید تیفوری، سلسلہ تیفوری کا، ہمارا سلسلہ محمدیہ پہلا نام، دوسرا نام سلسلہ صدیقیہ، تیسرا نام سلسلہ تیفوریہ، چوتھا نام سلسلہ خواجگان، سلسلہ خواجگانیہ، حضرت خواجہ عبدالحق عبدالخالق گجدوانی سے لے کر حضرت میر کلال شاہ نقشبند تک سلسلہ خواجگانیہ، اور شاہ نقشبند سے سلسلہ نقشبندیہ، اور حضرت شاہ نقشبند سے لے کر حضرت باقی باللہ تک سلسلہ نقشبندیہ، اور پھر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ مجددیہ۔ ہمارے تیفوری سلسلہ کے امام حضرت باج یزید بستامی، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی پرواز کیا ہے؟ زمین پر بیٹھتے ہیں، عرش کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرت باج یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ایک دن مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، پڑھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کی ذات وہ ہے، رحمان کی ذات وہ ہے جو عرش پر استوا کیے ہوئے ہے، عرش پر بیٹھے ہوئے ہے، جو بیٹھنے سے پاک۔ کیا معنی ہے استوا کا؟ جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اس طرف نہیں جاتے ہم۔ یہ پڑھا آپ نے، مراقبے میں گئے تو مراقبے کے اندر آپ نے پرواز شروع کی۔ یہ جو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں نا، نظر زمین پر آتے ہیں، سیر عرشوں کی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی شان ہے، ان کے مریدوں کی شان ہے کہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی سیر کرتے ہوتے ہیں۔ تو حضرت باج یزید بستامی سیر کرتے 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 عرش پر پہنچے، اور عرش سے جا کر پوچھا، خطاب کیا، اے عرش، میں نے سنا ہے کہ میرا یار تیرے پاس ہے، میں نے سنا ہے کہ میرا یار، میرا محبوب، میرا دل بھر تیرے پاس ہے، تیرے پاس رہتا ہے،
تو عرش نے حیران ہو کر کہا کسی اور کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے ایک ہی تو میرا محبوب ہے، میرا رب، میرا رحمان، میرا اللہ۔ تو میں نے سنا ہے کہ وہ عرش پہ رہتا ہے۔ تو عرش کہنے لگا ہم بھی صدیوں سے سن رہے ہیں، صدیوں سے سن رہے ہیں کہ وہ رحمان جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے عرش پہ رہتا ہے، اور ہمارے اندر جو پیغام دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ رحمان بایزید کے دل پر رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ رحمان بایزید کے دل میں رہتا ہے۔ وہ حضرت بایزید بسطامی، بایزید با کا مطلب ساتھ، یزید کا مطلب یزید کے ساتھ۔ ایک پاگل سا دیوانہ سا بندہ دل کے اندر بغض لیے ہوئے سیدنا امام حسین کا، اہل بیت اطہار کا بغض لیے ہوئے نا، تو حضرت بایزید کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ بایزید ہیں؟ بات سمجھا رہی ہے؟ با کہتے ہیں ساتھ کو، با کہتے ہیں یزید، لعنتی یزید۔ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ کو تو نام بایزید ہے، آپ کا اسم بایزید ہے، تو آپ یزید کے ساتھ ہیں؟ تو سنو جو جواب دیا ہمارے امام نے۔ آپ نے یہ نہیں کہا نام بایزید ہی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ سوال جو کر رہے ہیں اندر سے گندا ہے نا، اندر سے گندا ہے، اہل بیت اطہار کا بغض ہے نا، تو آپ نے فرمایا من حسینیم، من حسینیم، میں حسینی ہوں، بایزیدی نہیں ہوں، یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم حسین والے ہیں، یزید والے ہم نہیں ہیں، ہم یزید والے نہیں ہیں، ہم حسین والے ہیں، سیدنا امام حسین کے غلام ہیں، ہم سیدنا امام حسین کو امام مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، یزید کو اپنا امام نہیں مانتے، سیدنا امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام بزرگوں نے سیدنا امام حسین کو بھی اپنا امام مانا، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ تو پھر حسینیت کا نعرہ کیوں نہ لگائیں؟ حسینیت، 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 یزیدیت، ہم حسینی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز میں مانتے ہیں؟ اہل سنت ہیں ہم۔ دیکھیں ہمارا ماننے کا ایک جملہ حضرت ابوالبیان کا کر کے بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک بددیانتی ہوتی ہے کہ جملہ کسی کا ہو اور انسان اپنی طرف منسوب کرتا پھرے، یہ بھی بددیانتی ہوتی ہے۔ حضرت ابوالبیان علیہ رحمت و رضوان آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اہل سنت کا ماننے کا معیار کیا ہے؟ ہم جن کو اہل بیت اطہار نے مانا ہے ہم مانتے ہیں، جن کو اہل بیت اطہار نے مانا ہے ہم مانتے ہیں، جن کو اہل بیت اطہار نے نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسن نے مانا ہے ہم مانتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے ہم مانتے ہیں، اور حضرت امام حسین نے یزید کو نہیں مانا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اگر سیدنا امام حسین یزید کو مان لیتے ہم مان لیتے، جس طرح امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لیا ہے، اسی طرح ہم بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ اور یہاں ایک شبہ دور کر دوں میں، کوئی شخص یہ ذہن کے اندر تصور بھی نہ لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقابل کا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، کوئی تقابل نہیں، کوئی تقابل نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ لیکن کوئی دل کے اندر بغض رکھ کر اہل بیت اطہار
کی اور صحابہ کی شان بیان کرے اور صحابہ کا بغض رکھ کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے، دونوں کا نظریہ قبول نہیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے، صحابہ کی محبت کا نہ ہونا رافضیت ہے، اور ان دونوں کی محبت کا ہونا سنیت ہے۔ اور یہ رافضی اور خارجی دونوں ہی جہنم کے کتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دونوں جہنم کے کتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بغض کے ساتھ کی جاتی ہے، کسر شان کے ساتھ کی جاتی ہے، در والے اور گھر والے۔ یہ بھی ایک منحوس نعرہ ہے، میں اس لیے سے بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ بغض ہے اہل بیت اطہار صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کو در والا کہا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دین کے اندر کیا ہے کسر شان کا، کہ ان کی شان کوئی نہیں، وہ در والے ہیں، نچلی شان والے ہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی بڑے ناقص لوگ ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ گھر والے بھی تب گھر والے بنیں گے اور قابل قبول ہوں گے جب وہ اس دروازے سے گزریں گے، اس دروازے سے گزریں گے۔ اور وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ صحابیت کا ہے، صحابیت کا، صرف خون کی وجہ سے نہیں کہ ہم کسی کو اہل بیت مان لیں خون کی وجہ سے یا ان کی تکریم شروع کر دیں، نہیں، ان اہل بیت اطہار کو ہم مانتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ شرف صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، اس دروازے سے گزرے ہیں۔ تو اگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین معاذ اللہ کم تر ہیں در والے ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ نسبت ان کی طرف ہی جائے گی۔ لہذا فرق کیا ہے؟ ایک نبی کے گھر کے اندر پلتے رہے ہیں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پلتے رہے، ایک سینے پہ پلتے رہے، ایک نگاہ میں پلتے رہے۔ جو سینے پہ پلتے رہے ہیں انہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور جو نبی پاک کی نگاہ کے پروردہ ہیں انہیں صحابہ کبار کہا جاتا ہے۔ اور ہم دونوں کے غلام ہیں، دونوں کی محبت ہماری آنکھوں کا سرما ہے، دونوں کی محبت ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھایا ہے حضرت خطیب الاسلام نے، یہ سمجھایا ہے حضرت ابو البیان نے، یہ سمجھایا ہے حضرت امام ربانی نے، اور یہ سمجھایا ہے حضرت بایزید بستامی نے۔ اپنا ذہن پاک صاف کر کے جائیں، بالکل، اور یہی تعلیم ہے آل و مہار شریف، یہی عقیدہ ہے آل و مہار شریف کا۔ ہم دونوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ اور بات ہو رہی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ کی، یہ وہ ذات ہیں حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال رمضان کا پہلا جمعہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آج تک یہ روٹین ہے۔ اور 3 رمضان کو یہ معمول بتا رہا ہوں مجددیوں کے آپ کو، ہر 3 رمضان کو پہلے دربار شریف پہ 10 15 20 30 ساتھی، جب 3 رمضان کے قریب جو جمعرات آتی اس 3 رمضان کو سجدہ پاک کا ختم دلایا جاتا۔ اور حضرت ابو البیان کا معمول کیا تھا؟ آپ اپنی گرہ سے، اپنی جیب سے پاک طیب، ویسے ان کی ساری کمائی پاک طیب، حضرت ابو البیان کی ساری کمائی پاک طیب ہے، اپنی جیب سے، اپنی گرہ سے ایک سوٹ منگواتے خاتون کا، ایک پاؤں کا جوڑا منگواتے، ایک دوپٹہ منگواتے، ایک پراندہ کہتے ہیں پیچھے باندھنے والے وہ منگواتے، اور جرابیں منگواتے آپ، اور ایک کنگھی آپ منگواتے۔ کنگھی کون سی منگواتے؟ کہتے تلاش کر کے لاؤ جو لکڑ کی کنگھی ہے نا، دونوں طرف سے جو چیری ہوتی ہے پرانے انداز کی، اس طرف سے بھی، اس طرف بڑے دندے اور اس طرف سے چھوٹے دندے، وہ منگواتے، وہ تلاش کر کے لے کر آؤ اور ختم پاک میں رکھتے اور سجدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اہل سنت کی پہچان ابو البیان، ابو البیان اہل سنت کی پہچان۔ اور جب ختم ہو جاتا تو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے اور سید زادی کو جا کر پیش کرتے، اور بحمدہ تعالیٰ آج بھی وہ سنت جاری ہے۔
کل وہاں 10 15 20 50 افراد ہوتے تھے، آج ہزاروں کی تعداد میں حضرت ابو البیان کی درگاہ میں 3 رمضان کو اور 17 رمضان کو جو شہدائے بدر کا ختم ہوتا ہے، بار سڑک پر جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی، یہ دونوں محفلیں پورے عروج پر ہوتی ہیں، اور یہ فیض ہے سیدہ پاک کا، اور یہ فیض ہے نبی پاک کے اصحاب بدر کا۔ ہم بھی اپنا معمول بنائیں، جب 3 رمضان آئے میرے بھائی، یہ میرے یاران طریقت، یہ آج پیغام لے کر جائیں، جب 3 رمضان آئے نہا دھو کر کپڑے بدل کر سفید کپڑے پہن کر آج ہم نے اپنی آقا دادی کی بارگاہ میں، اپنی اس پاک طیب ہستی کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ غلامی پیش کرنا ہے۔ جو کچھ میسر ہے حلال طیب میں سے وہ اپنے سامنے رکھیں، رو کر گڑ گڑا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اگر وہ ہاں قبول ہو گیا تو سمجھو عبادتیں بھی قبول ہو گئی ہیں، جنت بھی ہمیں ملی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔